अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम का जो है एसए का पेपर था। और वो पेपर बड़ा मिला जुला सा आया है। ना तो वो सीएसएस 2023 के मेन एग्ज़ाम के तरह का आया है, और ना ही वो बहुत ज़्यादा आसान आया है। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि स्पेशल सीएसएस है, कोटा जो सीट्स हैं उनके लिए है, तो शायद ये एग्ज़ाम जो है ये आसान आएगा। लेकिन ये उसी लेवल की डिफ़िकल्टी का आया है जिस लेवल का 2022 का या 2021 का एसए का पेपर था, जिसमें से हमेशा की तरह 10 में से 5 या 4-5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और 4-5 ऐसे होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुश्किल टॉपिक अटेम्प्ट करना आपकी जो है वो मजबूरी नहीं होती, आप उसमें से कोई सा भी आसान टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं सी एस एस 2023 का जो स्पेशल सी एस एस एग्ज़ाम है उसका ऐसे का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके वन बाय वन हम लोग ऐसे के टॉपिक्स को देखते जाते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरह से इसका बेहतर जवाब दिया जा सकता था, या फिर किस तरह से जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसके अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड थी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फर्दर एडू, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक था वो था इट मैटर्स नॉट वट समवन इज़ बोर्न बट वट दे ग्रो टू बी। ये दो इन्वर्टेड कॉमास में था। दो इन्वर्टेड कॉमास में होने की वजह से पता चलता है कि ये किसी की कोट है। अब ये किसकी कोट है? ये मेरे फेवरेट हैरी पॉटर के किरदार एल्बस डम्बलडोर की कोट है, जो कि हैरी पॉटर का प्रिंसिपल था उसके स्कूल में, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट के अंदर। ठीक है, और ये अगरचे जो है स्टोरी ये कि कह लें कि इमेजिनरी स्टोरी है, इमेजिनरी वर्ल्ड की स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर जो लाइफ लेसन्स दिए गए हैं वो सारी दुनिया के लिए जो है वो वैलिड हैं। तो हैरी पॉटर जब डम्बलडोर के पास जाता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, या कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे जादूगरी के काम किए हुए हैं, तो डम्बलडोर उससे कहता है कि पेरेंट्स का होना या ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब तुम पैदा हो गए हो तो तुम किस तरह से ग्रो करते हो। अब ये वाली जो कोट है ये सारी डिपेंड करती है, सारी इस चीज़ पे आपने जो ऐसे लिखना है वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर लिखना है। आपने ये लिखना है कि किस तरह से इंसान अपने फैमिली के बाइसेस, अपनी एरिया के बाइसेस, अपने सरकमस्टांसिस के अंदर जो उसको मुश्किलात दरपेश होती हैं उनको ओवरकम करके किस तरह से एक बड़ा इंसान बनता है। तो इसके अंदर आप जो है वो अच्छे बड़े लोगों की जो कि गुर्बत से ऊपर आकर उन्होंने अपना नाम पैदा किया, उनके आप कोट्स लिख सकते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं। इसके अंदर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जो बुक है उसको यूज़ कर सकते थे। सेल्फ डेवलपमेंट पे आपने अगर कोई भी बुक पढ़ी है, बेशक द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ये वाली पढ़ी है, या फिर आपने कोई कोई भी पढ़ी है, 7 हैबिट्स पढ़ी है, या रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, तो आप इजीली जान सकते हैं कि बॉर्न होने और बॉर्न होने के बाद ग्रो करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तकरीबन सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने एक आधी लाजमी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ी होती है, तो उसी के कंटेंट्स को आप बेस बनाकर अपने ऐसे की आउटलाइन अच्छी बना सकते थे। ठीक है, तो ये जो है बेशक आपको पता हो कि ये डंबलडोर की कोट है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, आपने इसको आगे जो है वो लेकर चलना है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप पहली लाइन के अंदर लिखें कि हैरी पॉटर जो है वो डंबलडोर के पास जाता है और उसने ये कहा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी इसका एक अच्छा स्टार्ट ले सकते थे, और डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ आप चल सकते थे। हम सब लोग उन लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया और गुर्बत से निकल कर, कुछ अपने बुरे हालात से निकल कर, अपने करप्ट बैकग्राउंड से निकल कर अच्छा जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक था। ठीक है, इसे हम लिटरेरी भी नहीं कह सकते और इसे हम एनालिटिकल भी नहीं कह सकते, नॉर्मल आपका एक ऐसे है, अपने एक जो है वो स्टेटमेंट को, एक कोट को जो है वो आगे लेकर चलना है। इजी टॉपिक था ये वाला। अगर कुछ ना आता तो आप कम अज़ कम ये भी कर सकते थे। अच्छा, सेकंड ऐसे अगर हम देखें तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा जी, ये एक बड़ी आप सब लोग जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसे कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी इकनॉमिक्स जो है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपना फ़ॉल्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम का फ़ॉल्ट है।
انٹرنیشنل ٹریڈ کے سسٹم کا فالٹ ہے، گلوبلائزیشن کا فالٹ ہے، جس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ اور یہی بات اس کے اندر انہوں نے کہی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے یہ اصل میں گلوبلائزیشن یا انٹرنیشنل ٹریڈ پریکٹسز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کامنٹ کرنا تھا، اور گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ تقریباً سب لوگوں نے اپنا ٹاپک تیار کیا ہوتا ہے کرنٹ افیئرس کے لیے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے، تو اگر نہیں تیار کیا ہوتا تو آپ اسے چوائس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ اس ٹاپک کو اب تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک صاحب ہیں جوزف اسٹیگلٹس، ان کی بکس ہیں ساری ہی تقریباً گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکونٹینٹس اور میکنگ گلوبلائزیشن ورک۔ تو جو بک ہے نا میکنگ گلوبلائزیشن ورک، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے پڑھ لیجئے، ادروائز اس کی سمری دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر کیا خاص بات انہوں نے کہی ہے، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ گلوبلائزیشن کے بہتر فائدے کیسے لیے جا سکتے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ آئی ایم ایف کا دیکھتے ہیں، اگر آپ نے آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک تیار کیا ہے تو بھی آپ کو جو ہے وہ اچھی ہیلپ مل سکتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ فری ٹریڈ کی بات کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اندر نقصان کا شکار رہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ گھاٹا کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ٹاپک ہے یہ گلوبلائزیشن کا ٹاپک ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا ٹاپک ہے۔ تو اس کے لیے دو بکس جو میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی ایک آپ پڑھ لیں، میکنگ گلوبلائزیشن ورک پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو مسئلہ بھی پتہ چلے گا اور سولوشن بھی پتہ چلے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو کم از کم انٹرنیٹ سے اس کی سمری نکال کر ایک بار ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اگلا ایگزام جو آئے گا 2024 کا، اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ ہیلپ مل جائے گی۔ تو یہ بھی ایک جنرل ٹاپک تھا، یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو آپ 2-3 سبجیکٹس کے اندر تیار کرتے ہی کرتے ہیں۔ تھرڈ ایسے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیز اوور اسٹیپڈ اٹس باؤنڈس۔ ٹھیک ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ پی ایم ایس کے اندر بھی پوچھا گیا تھا اسی سال، تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس سال کے جتنے بھی پرانے پیپر ہوتے ہیں یا پچھلے 5 سالوں کے اسے ضرور دیکھا کریں اور اس کی آؤٹ لائن ضرور بنایا کریں۔ تو میں نے بھی اپنے ایسے کے سیشن کے اندر یہ والی آؤٹ لائن جو ہے وہ بنوائی تھی، میرے اسٹوڈنٹس اگر اس ایگزام میں بیٹھے ہوں گے تو اس آؤٹ لائن کی وجہ سے وہ لوگ کافی زیادہ بینیفٹ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہی آؤٹ لائن تھی، اس کے اندر ساری چیز بتائی گئی تھی۔ اسی طرح میرے کرنٹ افیئرس کے کورس کے اندر بھی یہی چیز جو ہے یہ میں نے ایک کافی بڑے ٹاپک کے اندر جو ہے وہ کور کی ہوئی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، نقصان کیا ہوتے ہیں، اس کی لمٹس کیا ہیں، کیا لمٹس نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ میرا کورس جوائن کر سکتے ہیں کرنٹ افیئرس کا یا ایسے کا، جس کے اندر یہ آؤٹ لائن جو ہے یہ آلریڈی اویلیبل ہے۔ اس کے ریکارڈڈ لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے، اور نیکسٹ کے اندر بھی ہم لوگ اسی پیپر کی جو ہے وہ آؤٹ لائنس بنائیں گے، یہ جو اسپیشل سی ایس ایس آیا ہے اسی کی ایک ایک کر کے ہم لوگ ساری آؤٹ لائنس بنائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد فورتھ جو ٹاپک تھا وہ تھا سوشل میڈیا ہیز ڈسٹرائڈ ریئل لائف کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جنرل سوشل لیول کا ٹاپک ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے کہ سوشل میڈیا کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنے ارد گرد والوں سے الوف کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی خاص ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ڈیلی لائف کا یہ ٹاپک ہے اور آپ اس کو ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ففتھ ٹاپک جو ہے وہ دوبارہ گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن آگے ڈیش ہے اور آگے لکھا ہے دا اینڈ آف آسٹیرٹی۔ ٹھیک ہے، آسٹیرٹی کیا ہوتا ہے؟ ایسے میئرز جس سے گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنا خرچہ بچاتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اینڈ آف آسٹیرٹی ہو جائے گا، یعنی گلوبلائزیشن کے فائدوں کے اوپر لکھنا ہے کہ کس طرح سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ قوموں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اگین آپ جوزف اسٹیگلٹس کی بک سے ایزیلی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ نے اس کا جو ہے وہ آلریڈی تیار کیا ہوا ہے اپنے کرنٹ افیئرس کے لیے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے۔ تو گلوبلائزیشن کے فائدے آپ کو بھی پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں، جہاز بن گئے ہیں تو ہم اڑ کے جا سکتے ہیں، پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ساری دنیا کی ہوتی ہیں، آپ کے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ وہی چیزیں بناتی ہے جس کے آپ ایکسپرٹ ہوں، اور دوسرے ملکوں سے باقی چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں گلوبلائزیشن کی بینیفٹس ہیں، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا اگر ہم ٹاپک دیکھیں تو اگین وہ کسی کی کوٹ ہے، اور وہ کوٹ ہے ایک امریکن اینتھروپولوجسٹ کی جن کا نام ہے مارگریٹ میڈ۔ تو ان کی کوٹ ہے کہ چلڈرن مسٹ بی ٹاٹ ہاؤ ٹو تھنک ناٹ وٹ ٹو تھنک۔ ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو تھنک ہوتا ہے دا آرٹ آف تھنکنگ، کیسے سوچنا ہے، کیسے کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کرنا ہے، اور وٹ ٹو تھنک ہوتا ہے کن ٹاپکس پہ سوچنا ہے۔ تو مارگریٹ میڈ صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے اگر بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو اچھا سٹیزن بنانا ہے، تو ان کے اوپر اپنی سوچ نہ تھوپیں، ان کو صرف سوچنا سکھائیں، اور اس کے بعد وہ خود سوچ لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرف سے جو ہے وہ بڑی لبریٹنگ سی تھاٹ ہے، اور بڑا مطلب اس کے
جتنے پروپوننٹس ہیں وہ بھی درست کہتے ہوں گے، اور اس کے اوپوننٹس بھی بہت سارے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانی پڑتی ہیں کہ یہ آپ کی لمٹس ہیں، یہ آپ کی باؤنڈز ہیں، اس سے آگے آپ نہیں سوچ سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر فری تھنکنگ کا رجحان بہت زیادہ نہیں ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا رجحان بہت زیادہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سی ایس ایس پاس نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ کریٹیکلی چیزوں کو تھنک نہیں کر پاتے۔ تو اس کے اگر آپ پازیٹیو پوائنٹس کی طرف ہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی ایک جنرل لائف کا ٹاپک ہے، اس کے اندر ایز سچ آپ کو کوئی زیادہ ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنے ارد گرد کی لائف سے ریلیٹڈ سوشل سفیئر کے اندر، آپ اپنے پولیٹیکل سفیئر کے اندر، اور آپ اپنے جو ہے وہ انڈیویجول لائف کے اندر جو چیزوں کو دیکھ کر اس سے ریلیٹڈ ایک آؤٹ لائن بنا سکتے ہیں۔ ویسے یہ کافی کھلا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ نے پہلے کام نہیں کیا ہوا تو ایگزام میں بیٹھ کر اس پہ کام نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد اگین ایک کوٹ ہے، نو لیگیسی از سو رچ ایز اونیسٹی۔ یہ ولیم شیکسپیئر کی کوٹ ہے، جو انگریزی زبان کے بہت بڑے ڈرامہ رائٹر تھے، پلے رائٹر تھے۔ تو ان کی کوٹ یہ ہے کہ کوئی بھی لیگیسی، کوئی بھی ایسی چیز، ایسی پہچان، ایسا جو ہے وہ آپ کا سرمایہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ ایمانداری اچھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی والی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، اور آپ نے بھی اسی چیز کے اوپر ایسے لکھنا ہے۔ اور یہ بھی اگین جنرل لائف کا ٹاپک ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی خاص بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں اور اس کو سوشل اور پولیٹیکل اور اپنے اکنامک لیولز کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو ایزیلی آپ اس ایسے کو جو ہے وہ لکھ سکتے تھے۔ نیکسٹ 8th ایسے جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ویمن ہیو سیم چانسز ایز مین۔ آپ مجھے بتائیں، کومنٹس میں بتائیں کہ کیا پاکستانی ویمن کے پاس سیم چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے مطابق تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ریفیوٹ کرنا ہے، اس کا ریبٹل دینا ہے، آپ نے اس کے اگینسٹ بات کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی خواتین کے برابر چانسز ہیں اور آپ کے پاس اچھے آرگومنٹس ہیں تو آپ ضرور اس کے حق میں جائیے، لیکن اگر آپ کو نہیں لگتا تو آپ اس کا ریبٹل بھی دے سکتے ہیں۔ اور پریویسلی یہ 2023 کے اندر ہی ایسے پوچھا گیا تھا، بوائز ول بی بوائز، یعنی کہ لڑکے تو لڑکے ہیں، وہ تو کریں گے جو کرنا ہے انہوں نے۔ اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آؤٹ لائنس بنائی تھی اپنے ایسے کے سیشن میں، اور وہ اویلیبل بھی ہیں اور ایون فری اویلیبل بھی ہیں۔ تو آپ ڈسکرپشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، بوائز ول بی بوائز کے آؤٹ لائن کو۔ یہ بالکل اسی طرح کا ٹاپک ہے، اس کے اندر جب آپ ریبٹل دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ خواتین کے پاس ایکول چانسز نہیں ہیں۔ پھر آپ سوشل، پولیٹیکل اور انڈیویجول لیول کے اوپر، فیملی لیول کے اوپر دیکھیں گے کہ کس طرح سے خواتین کے پاس ایکول چانسز نہیں ہیں۔ اس کے اندر تھوڑے بہت ڈیٹا کی ضرورت ہے آپ کو، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے اپنے جینڈر کا ٹاپک جو ہے وہ تیار کرتے ہوئے ضرور کیا ہوگا۔ اور جینڈر کا ٹاپک جو ہے وہ میں اپنے ایسے کے سیشن میں بھی پڑھاتا ہوں کہ کیا کیا جینڈر کے ایشوز ہیں اور کیا کیسے ان کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ اگین انٹرنیشنل ریلیشنز اور کرنٹ افیئرس کا ہے، اور ہم کافی کور کرتے ہیں اس کو آلریڈی۔ تقریباً سب لوگ جو ہیں اس کے اوپر کامنٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور ایسے کا ٹائٹل ہے یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر، نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ۔ پہلے تو جناب دنیا میں دو طاقتیں تھیں، ایک امریکہ تھا اور ایک سوویت یونین تھی۔ 1990s کے دوران جو ہے وہ سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ یونیپولر، یعنی ایک ہی بڑی طاقت رہی، یونیپولر، پوری دنیا اس کی طرف ہی دیکھتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رائز آف چائنا کے علاوہ رائز آف رشیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ریجنل ایکٹرز بھی بہت سارے اوپر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایشیا کے اندر سنگاپور ہے، بڑا کنٹری ہے، پھر انڈیا ہے، بہت بڑا کنٹری ہے اور بہت ہیوی کنٹری ہے، چائنا رشیا تو ہیں ہی ہیں، سعودی عربیہ ایک بڑا ایکٹر ہے، پھر ساؤتھ امریکہ کے اندر دیکھیں تو برازیل ایک بڑا ایکٹر ہے، پھر افریقہ کے اندر دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ایک بڑا ایکٹر ہے۔ تو یہ سارے ملک جو ہیں یہ مل جل کر جو ہے ایک نیا ملٹی پولر سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر ڈفرینٹ باسز ہوں، ایک باس نہ ہو جیسے پہلے امریکہ تھا، ڈفرینٹ باسز ہوں، تاکہ دنیا جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے گروپ کے اندر شامل ہو اور کمپیٹ کر سکے۔ ایک پول ہونا یا دو پول ہونے سے دنیا جو ہے وہ زیادہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، ملٹی پولر ہونے سے دنیا کا میں بھی فائدہ ہو۔ تو ان کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی رائے دینی تھی کہ دنیا کی نئی ڈائریکشن کیا ہوگی، دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ اس میں رشیا یوکرین کی وار، جو کہ ہم ڈیٹیل سے اپنے کرنٹ افیئرس کے کورس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کی بات کرنی تھی۔ سعودی عربیہ کا ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے کرتے ہیں، انڈیا کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں باقاعدہ کہ انڈیا کس طرح ایک بڑی پاور بن رہی ہے اور چائنا کس طرح سے ایک بڑی پاور بن رہی ہے۔ ان سب کنٹریز کو آپ نے انالائز کر کے بتانا تھا کہ کون کون فیوچر کے لیڈرز ہو سکتے ہیں اور ملٹی پولر ورلڈ کے اندر دنیا کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا۔ اور لاسٹ ٹاپک اگر ہم دیکھیں، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ جناب کس جگہ سے لیا گیا ہے، یہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد بھی دونوں طرف کوٹ ان کوٹ کے جو ہے نشان ہیں۔ یہ لکھا گیا کہ سو شیورلی ود ہارڈ شپ کمز ایز فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سورۃ نشرح کا یہ جو ہے وہ آیت ہے، چوتھی اور پانچویں آیت ہے. اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آپ کو ایک آسانی ملے گی. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھتے ہیں کہ اتنی مشکلوں کے بعد انہوں نے کس طرح سے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، اور دنیا کی میں بھی بہت بڑی کوٹ کے طور پہ جو یوز ہو سکتی، اتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی. اور مسلمانوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنی ڈیلی لائف کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل لائف یا اسٹرگل فار پاکستان کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ دنیا کے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی لازمی ہوتی ہے. اب اگر آج سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو کل آپ کو اچھی جاب کی صورت میں آسانی ملے گی. اس طرح سے آپ کوئی بھی محنت کرتے ہیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی. اسی طرح آپ اس دنیا کی زندگی اور لائف آفٹر ڈیتھ کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اگر ادھر آپ مشکل اٹھا لیں تو نیکسٹ لائف کے اندر آپ کو آسانی ملے گی. تو یہ کچھ ایسے ٹاپکس تھے جو بہت ہی ایزی اور ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ تھے. مثال کے طور پہ پہلے والا اور اس کے بعد آخری والا ٹاپک، پھر اس کے بعد نو لیگیسیز ایز رچ ایز اونیسٹی یہ والا، اور کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ نے تیار کیے ہی ہوں گے کیونکہ اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا شور کافی مچا ہوگا تو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تیار کیا ہی ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ٹاپک جو ہے یہ کئی سالوں سے آ رہا ہے، آپ نے تیار کیا ہی ہوگا. گلوبلائزیشن اور ملٹی پولر یونیپولر ورلڈ والا جو ہے یہ آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز یا کرنٹ افیئرز میں تیار کیا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ویمن والا ٹاپک تیار کیا ہی ہوگا. تو یعنی کہ تین چار ایسے ہیں جو آپ ڈیلی لائف سے کر سکتے ہیں، تین چار ایسے ہیں جو آپ نے ہر صورت تیار کیا ہی ہوگا. تو اوورآل اگر میں ایویلیویٹ کروں تو یہ ایک بڑا بیلنسڈ پیپر تھا. اس کے علاوہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ میرے ایسے کے سیشن کو جوائن کریں تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اسٹارٹڈ ود ان ویک. تو آپ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور میرے ایسے کے سیشن کے اندر نہ صرف ہم لوگ لائیو کلاسز کرتے ہیں بلکہ میں نے ایک پورا کورس کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جس کے اندر تقریباً 15-20 کے قریب آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ لیکچرز ہیں. اس کے علاوہ کافی ساری پریسز کے لیکچرز ہیں اور کافی سارے اور لیکچرز ہیں جو میں نے ریکارڈڈ فارم میں بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ اپنے ایگزامز تک پڑھ سکتے ہیں. اور لائیو کلاسز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی جائے، زیادہ سے زیادہ آؤٹ لائنز بنائی جائیں، زیادہ سے زیادہ پریسی لکھی جائے، زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشنز کی جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہینڈز آن ورک ہے وہ میری موجودگی میں ہو، اور جو پڑھنے والا کام ہے، جو کہ یاد کرنے والا کام ہے، جو کہ ایکسٹرا پریکٹس کے جیسے آؤٹ لائنز بنائی ہوئی ہیں ان کے لیکچرز ہیں، وہ آپ جو ہے اکیلے میں بھی دیکھ سکیں اور ایگزامس تک آپ تک اویلیبل ہوں گے. تو یو کین کانٹیکٹ ایٹ دا واٹس ایپ نمبر. اور آل دا بیسٹ. اگر آپ سی ایس ایس کی اسپیشل سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے رہے ہیں تو اگلے پیپرز کے لیے بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ بیسٹ وشز. اور اگر آپ سی ایس ایس 2024 یا 2025 کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ہوپ فلی آپ یہ جو میں نے ریسورسز آپ کو بتائے ہیں اسے ضرور پڑھیں گے، اور جو میں نے ایسے کا انالیسس کیا ہے اس کو آپ ضرور جو ہے وہ اپنی تیاری کے اندر انکارپوریٹ کریں گے.